إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے اپنی تمام مخلوقات سے۔ اس کی بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے آج کے حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، ریپبلک ڈے جسے کہتے ہیں، 26 جنوری، آج 22 جنوری ہے، تو اس مناسبت سے میں نے سمجھا کہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے اس حوالے سے کچھ بات کروں تاکہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہو کہ بھئی یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، آج جو ملک ریپبلک ڈے منا رہا ہے یا منانے والا ہے یا اس سے پہلے منائے ہیں، تو کیا بیٹھے بٹھائے اتنی آسانی کے ساتھ یہ چیز ہونا شروع ہو گیا یا اس کے پیچھے
मुसलमानों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क के बाशिंदा ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं और कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, इन चीज़ों को भी जानेंगे तो आज जो मुल्क के फ़िरका परस्त लोग बार बार मुसलमान और इस्लाम को मिटाने और ख़त्म करने की बात करते हैं, ताकि उन्हें इस बात का भी इल्म हो सके कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस मुल्क को इस दिन तक पहुंचाने में इसमें मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। क्यों, इस बात का जानना हमारे लिए आपके लिए ज़रूरी है। और इस दिन जो हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन जो पूरे मुल्क के अंदर लागू हुआ, जमहूरी निज़ाम और सिस्टम जो आया, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने अभी बयान किए हैं। मेरे भाइयों, जब कभी मुल्क के अंदर ये दिन आता है, चाहे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो आप देखते होंगे कि चाहे मेंबरों महराब से या आम पब्लिक के दरमियान स्टेज से इस बात को बयान किया जाता है और इस बात को समझाया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी क्या तारीख रही है, हमारा क्या हिस्ट्री रहा है और इसमें हमारी क्या कुर्बानियाँ रही हैं, इन चीज़ों को बयान किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हर साल में 2 मरतबा इन बातों को क्यों दोहराया जाता है, इन बातों को क्यों दोहराया जाता है और इन बातों को बार बार बयान करने का मकसद क्या है। तो मैं इसका जवाब आपको हमारे पॉइंट की शक्ल में 3 जवाब मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जवाब ये है कि आने वाली नस्ल इस बात को याद रखे कि आज अगर हम इस मुल्क के अंदर जो कानून बना है, जिस कानून के अंदर हमारे लिए, तमाम मुल्क के बाशिंदों के लिए आसानी है, सुकून है, आराम है, शांति है, तो ये कानून बना यहाँ तक कैसे, इन चीज़ों के बारे में इस नस्ल को मालूम हो कि इसके पीछे हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानी का उन्हें एहसास हो, बार बार उनके दिलों में एहसास हो और वो अपने आने वाली नस्ल को इन चीज़ों से वो आगाह करते रहे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान की इस तारीख को, इस रोशन बाब को जो मुसलमानों का किरदार रहा है, इसको बाकायदा तौर पर तारीख अपनी जगह पर तारीख को याद रखे, तारीख अपनी जगह पर तारीख को याद रखे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तारीख बदलने वालों की, तारीख के साथ खिलवाड़ करने वालों की, गद्दारी करने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं कि तारीख, किसकी तारीख क्या है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है। आज आप खुद देखिए कि जो नए सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं, उन सिलेबस के अंदर आप बताइए कि मुसलमानों की कुर्बानी पूरी तरह से निकाल दिया गया, कहाँ पे किसी कुर्बानी का जिक्र मिलता है। तो अब आने वाली नस्ल क्या सोचेगी। वाकई इस मुल्क के अंदर अगर सवाल उठ रहा है तो वाकई हम दूसरे दर्जे का शहरी हैं। क्यों? हमारे लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। ये तस्वुर और ये बात ही आने वाली नस्ल के दिलों के अंदर पैदा होगा तो बाकायदा तौर पर ये वो मकाम है जहाँ से उनको बतलाया जाए, समझाया जाए कि हमारी तारीख के साथ इन लोगों ने क्या किया है, दोहली चाल चली है और हमारी तारीख, हमारे आबा व अजदाद की तारीख को इन्होंने निकाल बाहर किया है। तो लिहाजा तारीख बदलने वालों को इस बात की हिम्मत और जुरात ना हो कि वो हमारी तारीख के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करे और करने की कोशिश करे। दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात यह है कि इस मुल्क के फिरका परस्त, नफरत पसंद लोगों के दिलों में जो बार बार ये ख्याल और बार बार जो उनके दिलों में ये परेशानी पैदा होती है कि इस मुल्क में मुसलमानों का कोई हक नहीं, इस मुल्क में इस्लाम को नहीं रहना चाहिए, मुसलमान और इस्लाम जो उनके लिए बार बार परेशानी का सबब बन रहा है, इसे ख़त्म किया जाए, इसे मिटाया जाए, वलियाज़ु बिल्लाह। तो ऐसे लोगों को ये बात बतला देनी चाहिए कि इसको मिटाने वाले दुनिया में कितने आए, खुद मिट गए, उनकी नामो निशान मिट गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम, इसके मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हैं और क़यामत तक अल्लाह का नाम लेने वाले रहेंगे। इस बात को, इन चीज़ों को याद दहानी के लिए इस बात का जिक्र किया जाता है। ये मेरी बुनियादी बात थी जो मैंने आपके सामने बयान किया।
اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم یہاں تک کیا ایسے ہی یہ دن ہمارے سامنے آ گئے، یا اس کے پیچھے کچھ کہانی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ تاریخ ہے؟ اس تاریخ کا سرسری طور پر میں آپ کے سامنے جائزہ لینے کی کوشش کروں گا، اور پوائنٹ کی شکل میں چند ایک تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمان، ہندو، کرسچن، اس ملک کے جتنے بھی باشندے ہیں تمام نے قربانی دی ہے۔ اس میں کوئی اس بات سے انکار نہیں کرتا، ہر کوئی انصاف پسند انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ قائدانہ کردار جو ہوتا ہے، کمانڈرنگ جو ہوتی ہے، قیادت جو ہوتی ہے، مسلمانوں نے 90% مسلمانوں نے اس کمانڈنگ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان چیزوں کو انہوں نے سنبھالا۔ یہ بات اپنی جگہ پر مکمل ہے، لہذا دو بات کو آپ کو سمجھنا ہے، ایک طرف قربانی ہے اور دوسری طرف قانون سازی، آئین جو اس ملک کا بنا اس کے تعلق سے، جس کے تعلق سے آخر میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اور یہ ملک کی جو تاریخ ہے قربانی کی، یہ کوئی 5 سال 10 سال 50 سال نہیں، بلکہ اس ملک کو مکمل طور پر آزاد کرانے میں تقریباً 200 سے 250 سال کی تاریخ ہے۔ کتنی؟ 200 سے 250 سال کی قربانی ہے۔ 200 سے 250 سال کی قربانی کے بعد یہ دن ہم کو اور آپ کو آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر، اس ملک کی آزادی کے تعلق سے، یعنی 1850 پر 8 یعنی 1858 عیسوی سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کی شروعات ہوئی۔ یہ بالکل غلط تاریخ ہے، یہاں سے تاریخ شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تاریخ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1750 یعنی 1750 سے باقاعدہ طور پر جو جنگ آزادی کی تحریک اور آزادی کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر روح پھونکنے کا کام شروع کیا، سب سے پہلے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس کام کو اپنی وراثت کے اندر اپنے بچے، اپنے بیٹے، جن کو انہوں نے یہ چیز سونپا تھا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مکمل طور پر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر سب سے پہلے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف یعنی اعلان جنگ جو تحریک آزادی کے لیے ہوا تھا، انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز سب سے زیادہ اٹیک جو کیا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کیا، سب سے بڑا نشانہ جو تھا ان کا مسلمان تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب وہ یہاں پر پہنچے تو کس کی حکومت تھی، کس کی سلطنت تھی؟ مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسلمانوں کا اقتدار تھا، تقریباً 60-100 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں نے ان سے ہی، مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی اور سلطنت چھینی تھی۔ تبھی تو مغل خاندان کا آخری بادشاہ جس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، جو آخری بادشاہ ہے، باقاعدہ طور پہ انگریز مسلط ہونے کے بعد یعنی بہادر شاہ ظفر کے 4 فرزند کو، 4 بیٹوں کو ان کی نظروں کے سامنے انہیں تڑپا تڑپا کر کے ذبح کیا تھا۔ اللہ اکبر! انگریزوں نے جب اقتدار حاصل کر لیا انگریزوں نے، تو سب سے پہلے باقاعدہ طور پر بہادر شاہ ظفر کے 4 خوبصورت نوجوان جو نام و نعم کے اندر پلے ہوئے شاہی محل کے اندر، ایسے بچوں کو اس نے انگریزوں نے ان کی نظروں کے سامنے ذبح کیا، اور باقاعدہ طور پر یعنی بہادر شاہ ظفر کو رنگول کے قید خانے میں اسے قید کر دیا تھا۔ اسی وقت اس نے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا یہ شعر، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کہ اتنا بڑا ملک، جس ملک کے اندر میں حکومت کرتا تھا، آج مجھے ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر۔ اس نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ جہاں میں پورے ہندوستان کا ایک حکمران تھا، آج میری دفن کے لیے 2 گز زمین مجھے میسر نہیں ہو رہا۔ اس نے بڑے درد کے ساتھ جیل کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ انگریزوں نے جو خار کھایا تھا، دشمنی لیا تھا، وہ مسلمانوں سے تھا۔ تو باقاعدہ طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اور سب سے پہلے باقاعدہ طور پر بنگال کے اندر یعنی 1750 پر تھی، یعنی 1753 میں مرشد آباد بنگال کے اندر علی وردی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں سے لوہا لیا، یعنی انگریزوں کے خلاف انہوں نے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر یعنی ہمارے ساؤتھ کے اندر ٹیپو سلطان یعنی ان کے والد حیدری نے باقاعدہ 1799 یعنی 1799 میں باقاعدہ انہوں نے انگریزوں سے پنگا لیا، اور انگریزوں سے باقاعدہ طور پر انہوں نے علم بغاوت انہوں نے اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد 1825 یعنی 1825 میں تحریک شہیدین کے بعد پوری ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت اور اس کی بغاوت کی ہوا مکمل طور پر عام ہو گئی۔ اس کے بعد ہر ہندوستانی باقاعدہ طور پر اپنے طور پر اس کے اندر جس طرح سے جو حصہ لینا تھا لینے لگے، اور اس معاملے کے اندر باقاعدہ طور پر وہ شریک ہونے لگے۔ میرے بھائیو، ان معاملات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہمارا ملک اس سے پہلے ہی آزاد ہو جاتا، لیکن جب کبھی بھی سمجھیے اپنے ہمارے دشمنوں سے جب انہوں نے ہاتھ ملایا اور اپنی جب منافقانہ کردار ادا کیا تو ہمیں نقصان ہر زمانے اور ہر دور کے اندر ہوا۔ لہذا بنگال کے اندر میر جعفر نے بغاوت کی اور انگریزوں سے ہاتھ ملا کر کے اپنی زمین کو انہوں نے بیچا فروش کر دیا، اور جنوب کے اندر ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے بغاوت کی اور کامیابی اور کامرانی کو انہوں نے یعنی ناکامی کے اندر بدل کر کے انگریزوں کے ساتھ بھیس بھاؤ کر کے پھر سے سمجھیے یہ چیز اور پیچھے ہوا، ہوتے ہوتے اس طرح سے ہمارا ملک جو ہے اتنا لیٹ سے یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد یہ ملک آزاد ہونے میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت بڑی قربانی دی گئی، بہت بڑی قربانی دی گئی، یعنی خون کی ندیوں کا سفر طے کیا گیا، خون کی ندیوں کو پار کیا گیا۔ جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ان کو طرح طرح سے انگریزوں نے سزائیں دی، کسی کو سولی تختے دار پر کسی کو لٹکایا، تو کسی کو کالا پانی جو انڈومان جزیرہ اور نیکومان ان جزیرہ کے اندر کالا پانی کی سزا انگریزوں نے متعین کی، جو انگریزوں کی سب سے سخت ترین اور بدترین سزائیں تھیں باقاعدہ طور پر۔ یہ سزائیں اور باقاعدہ طور پر آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کالا پانی کی سزا جو سب سے بدترین سزا تھی، تقریباً 90% مسلمانوں کو ہی یہ سزا دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر بہت سارے وہاں کی ان سزاؤں کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، وہاں کی ان چیزوں کو دیکھ کر کے باقاعدہ اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ کئی ایک نے باقاعدہ انگریزوں کو خطوط لکھے اور کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم اسی کی اطاعت کریں گے، اور اس طرح سے کئی ایک ہے جو ملک کے ساتھ غداری کر کے باقاعدہ طور پر انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن اپنے آپ کو سزا سے انہوں نے بچا لیا۔ اور باقاعدہ طور پر ہمارے بڑے بڑے علماء جن کو باقاعدہ طور پہ کالا پانی کی سزا دی انگریزوں نے، مکمل طور پر انہوں نے صبر کے ساتھ ان تکلیف کو برداشت کیا، لیکن انگریز کی غلامی اور ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ جیسے مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر وہاں کی سزا تکلیف پوری کی، لیکن انگریزوں کی غلامی کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس لیے مولانا جعفر تھانیسوی جو کالا پانی میں جب ان کو قید کیا گیا تو وہاں سے سزا پا کر آنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان کی کتاب آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کالا پانی، کتاب کا نام ہی ہے کالا پانی، کہ وہاں پر قیدیوں کے ساتھ، وہاں پر لوگوں کے ساتھ انگریز کیسی کیسی سزائیں اور کیسا کیسا سلوک کرتا تھا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کیا اس کے اندر۔
یہ تاریخ ہے. آج کی نسل کو یہ تاریخ معلوم نہیں. یہ تاریخ پڑھنا چاہیے. ان تاریخوں کو پڑھیں تو معلوم ہوگا آپ کو اسلاف کی قربانی, اور تبھی جا کر کے سامنے والا جن کے دل میں پیٹ میں بار بار یہ جو درد ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, آپ ان کو بتلا سکتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ دیکھو ان چیزوں کو کہ جب اس ملک کے لیے کسی بھی طرح کی رکاوٹیں ہوئی اس وقت مسلمانوں نے اپنے سینے کو سب سے پہلے پیش کیا, اور اس ملک کو آزادی کے اس دن تک, ریپبلک ڈے کے یہاں تک لانے میں مسلمانوں کا کردار, اللہ اکبر. علماء صادق پور جن کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی ہے, اور اگر علماء صادق پور کو اگر ہندوستان کی تاریخ آزادی, تحریک آزادی سے اگر اس کو باہر کیا جائے تو یہ تاریخ ہی نامکمل ہوگی. آپ کو معلوم ہونی چاہیے علماء صادق پور, یعنی صادق پور پٹنہ جو بہار کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک جگہ ہے, ایک محلہ ہے, ایک گاؤں ہے, اس کا نام ہے صادق پور. وہاں کے علماء نے تقریباً 1 صدی یعنی 100 سال مکمل طور پر ان لوگوں نے انگریزوں سے لڑا. باپ کے بعد وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے, بیٹا اپنے بیٹے کو وصیت کرتا, کہا جب تک ملک آزاد نہ ہو جائے تب تک تم ہارنا نہیں, اور کنٹینیو اپنی جان کی بازی لگاتے گئے وہ لوگ, یہاں تک کہ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا, لوگ عید کی کتنی خوشی مناتے ہیں. عین نماز اور عید کی خوشی کے موقع پر انگریزوں نے باقاعدہ بلڈوزر لا کر کے پوری صادق پور کی بستی کو پوری طرح سے ڈیمولش کر دیا, اور پوری گھروں کو انہوں نے زمین میں ملا دیا. پھر بھی وہ لوگ ہمت نہیں ہارے. اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب اس ملک کا پورا سسٹم اپنی جگہ پر پہنچا تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا کہ پورے ملک ہندوستان کے لوگوں کی قربانی ایک پلڑے میں, اور علماء صادق پور کی قربانی اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا سب سے زیادہ وزنی ہوگا جو قربانی کے علماء صادق پور نے دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ تاریخ ہے, اور اس قربانی کے بعد آج ہم سمجھیے ہم اور آپ جو ہیں یہاں تک پہنچے ہیں. اور بات جب چل رہی ہے تو میں آپ کے سامنے میں یہ بھی بیان کر دوں کہ یہ ہمارا اسٹیٹ, پڑوسی اسٹیٹ جو کیرلا کا اسٹیٹ ہے, وہاں پر ایک برادری, جس برادری کو موپلا مسلمان کہا جاتا تھا, موپلا مسلمان. تیرور کے اندر کیا ہوا کہ تقریباً انگریزوں کے خلاف جو مسلمانوں نے جو بغاوت کی تھی 125 مسلمانوں کو قید کیا انگریزوں نے, اور اس زمانے کے اندر جو ٹرین کے راستے سے ان کو چنئی کورٹ لے جانا تھا, 125 مسلمانوں کو مال گاڑی میں, یعنی جس میں سامان رکھا جاتا ہے, اس مال گاڑی میں بہت یعنی تکلیف کے ساتھ تقریباً سمجھے 125 مسلمانوں کو ڈال کر کے دروازہ بند کر کے, اب یہ سمجھے کہ آج کے سپر فاسٹ ٹرین نہیں تھی, بلکہ اس وقت اس زمانے میں تقریباً 3 سے 4 دن لگتے تھے چنئی پہنچنے میں, اس کے اندر بند کر دیا گیا. اور اسی حالت میں ان کو لے کر کے یہ موپلا مسلمان جو تھے کیرلا کے, ان مسلمانوں کو بھر کر کے لے جایا جا رہا تھا, نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ, یہاں تک کہ راستے میں کسی ایک مقام پر جب روکی گئی ٹرین اور دروازہ کھولا گیا تو تقریباً 65 لوگ مر چکے تھے اس کے اندر. اللہ, 65 لوگ مر چکے تھے, اور بقیہ جو بچے بھی ہوئے تھے وہ بدبو اور تعفن کی وجہ سے موت کی حالت میں پہنچ چکے تھے. اس کے باوجود انہیں لے جایا گیا, اور لے جانے کے بعد اس میں سے اکثریت کو انگریز جو جج فیصلہ سنایا, ان لوگوں کا حق میں یہ فیصلہ سنایا کالا پانی کی سزا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیرلا حکومت نے باقاعدہ طور پر 1971 کے اندر اس چیز کو معلوم کرنے کے بعد اس وقت جو فریڈم فائٹر اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا تو ان کے خاندان والوں کو اور ان میں سے جو لوگ زندہ تھے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک عزت دیا, سمان دیا, اور حکومت کی طرف سے ان کے لیے پینسل کا شروعات کیا گیا. تو یہ کہانی ہے, یہ ہسٹری ہے جو آپ کے سامنے آپ کو بیان کیا گیا. تقریباً اتنی بڑی قربانی کے باوجود آج سوالیہ نشان اس طرح کے اٹھائے جاتے ہیں. یہ فرقہ پرست جن کا کچھ رول نہیں, جو سمجھیے کردار نہیں کچھ ادا کیے, جو اپنے آپ کو بچانے میں اور انگریزوں کی چاپلوسی کرنے میں جو لوگ لگے ہوئے تھے, آج حکومت اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آج اس طرح کی نااہلی کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو, اپنے اولاد کو, اپنی نسل کو یہ تاریخ پڑھنے کے لیے کہو. آپ جانتے ہیں تو اس تاریخ کو پڑھیں, اور جب اس
تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ایک باقاعدہ طور پر کہ اس ملک ہندوستان سے ہمیں کس قدر محبت ہے اور ہم اس ملک کے ایک دوسرے نمبر کے شہری نہیں بلکہ اس ملک کے ہم اصل باسی ہیں اور باشندے ہیں، یہ تصور کر کے آپ زندگی جی سکتے ہیں اور اس طرح کے ماحول اور حالات میں کبھی آپ پاس ہمت نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس ملک کے اندر امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما، سلامتی عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناپاک ارادے ہو رہے ہیں اللہ انہی کی طرف ان کو لوٹا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے میں مسلمانوں کا کیا رول اور کیا کردار رہا ہے، پوری تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، ورنہ اگر تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ کو پڑھنے کے لیے ان تمام چیزوں پہ ایک بہت لمبا وقت درکار چاہیے۔ تو ایک سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریپبلک ڈے، یعنی یہ ملک ہمارا ہندوستان جو ایک جمہوری ملک بنا، ہمارا ملک جو اس سے پہلے کیا تھا، ملک آزاد ہونے کے پہلے یعنی انگریزوں کا یہاں پر ظالمانہ قانون تھا، انگریزوں کا ظالمانہ قانون مسلط کیا گیا تھا اور اسی قانون پر یہاں پر عمل کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب یہ ملک آزاد ہو گیا 1947 میں تو اس کے بعد اب محسوس ہوئی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا قانون بنایا جائے، ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ اس ملک کے ہر باشندہ کو اس ملک میں ہر طرح کی آزادی ہو، ان کو فکر رائے کی آزادی ہو، اپنی مذہب اور ریلیجن پر عمل کرنے کی آزادی ہو، انہیں رہنے سہنے چلنے پھرنے کھانے پینے ہر طرح اپنے دین کو پھیلانے، اپنے دین پر عمل کرنے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے، تمام طرح کے تمام لوگوں کے لیے جو قانون بنائے گئے، اور قانون بنائے جانے کے بعد جب اس قانون کو جو نافذ کیا گیا وہ اسی دن تھا 1950 یعنی 26 جنوری کو، جس کی وجہ سے ریپبلک ڈے جو ہم اور آپ مناتے ہیں اس ملک کو جمہوری ملک کا ایک نام دیا گیا، اور جمہوری ملک اس ملک کو کہلایا گیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میرے بھائیو یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے قانون بنانے والوں نے جو قانون بنائی، ایک مکمل طور پہ ایک ٹیم تیار ہو کر کے ہر شخص اور ہر سماج کے لوگوں کا خیال رکھ کر کے بڑا پیارا قانون بنایا۔ یہاں پر یعنی گنگی زمنی ساری تہذیبوں کو سمجھے ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، تمام تہذیبوں کو یہاں پر ایک ساتھ ملا دیا گیا، اور تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر مکمل آزادی کے ساتھ زندگی جینے کے لیے قانون بنایا گیا۔ لہذا میرے بھائیوں اس کے اندر جو قانون جو بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر جن کی نگرانی میں یہ مکمل طور پہ قانون تیار کیا گیا، مسودہ بنایا گیا، آج آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نااہل اور ظالمانہ سوچ، نفرتوں کو ہوا اور نفرتوں کی یعنی بیخ کنی کرنے والے افراد آج کیسے ان قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور آج ان قانونوں کو کس طرح سے توڑا اور مڑوڑا جا رہا ہے، اور جمہوری ملک کے نظام اور سسٹم کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ لہذا ایسے وقت اور حالات میں ہم اور آپ اس حالات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ہیں، اسلام ہمیں خود اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں پر تم رہتے ہو وہاں کے اصول اور ضوابط کی تم پابندی کرو۔ تو اس ملک کا جو قانون ہے، چاہے ہماری زندگی کے اندر انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، گرچہ ظالم اس وقت ظلم کے بنیاد پر وہ بہت ساری کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم کو قانون سے ہٹنا نہیں، قانون کی ہمیں پابندی کرنا ہے۔
قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کسی بھی معاملے کے اندر۔ بہت سارے معاملات کے اندر جہاں مسلمانوں کو جذبات میں لایا جاتا ہے، مسلمانوں کو آئسن کیا جاتا ہے، مسلمان کیا ہو جاتے ہیں؟ جذبات میں آ جاتے ہیں، نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں، قوم کا نقصان کرتے ہیں، اپنے گھروں کا نقصان کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز آپ قانونی راستے سے کرنے کی کوشش کریں، گرچہ اس کے اندر تاخیر ہو، گرچہ اس کے اندر لیٹ ہو، لیکن آپ تو محفوظ رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا سماج محفوظ رہے گا، آپ کی جان محفوظ رہے گی۔ لیکن غیر قانونی طور پر تو کیا کچھ ہو جائے ہمارے ساتھ، کیا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہر جگہ پر جو قانون بنائے گئے وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے، چاہے راستوں کے قانون ہو، چاہے پراپرٹی کے قانون ہو، چاہے میرج کے ہو، چاہے انسانوں کے ہو، یہ تمام چیزیں جو ایک سسٹم انسانوں نے بنایا ہے، اس کے اندر کمی ہے، لیکن یہاں کے اعتبار سے تو ہم کو اور آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ اس سے بڑا قانون جو اللہ نے ہمارے پاس کتاب کی شکل میں دیا ہے، وہ تو ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اس قانون کے اندر جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، کتاب کی شکل میں، کتابی ہدایت کی شکل میں جو قانون اور دستور ملا ہے، اس میں تو کبھی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایسا قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو اور ہماری کتاب یعنی اللہ کی کتاب اس قانون سے اگر ٹکراتی ہو تو ایسا نہیں کہ ہم اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون اور اس کی تعلیم اور اس کی دستور کو ہی ہم مقدم رکھیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ لہذا جو یہاں کا قانون جو ہمیں دنیاوی اعتبار سے ہماری حفاظت کے لیے ظاہری طور پر ہمارے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں، ان قانون کی خلاف ورزی ہم ہرگز نہ کریں، کیونکہ غیروں کے ذہن میں کیا بات ہے کہ یہ مسلمان سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی قانون کے خلاف جاتے ہیں، ان کو قانون معلوم نہیں۔ قانون کو ہم جاننے کی کوشش کریں، جب ہم قانون جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی غلط کر رہا ہے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر، چاہے آپ گورنمنٹ بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، راستے، سرکل، دنیا، بہت سارے مقامات پر آج اگر کوئی ہم کو پریشان کرتا ہے تو ہم پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کے قانون کو ہم نہیں جان رہے، کون سا آرٹیکل ہے، کیا ہے، نہیں ہے، ہم نہیں جان رہے ہیں۔ نہیں جاننے کی وجہ سے آج لوگ ہمارے ساتھ یعنی سمجھیے اس طرح کا، اور جہاں پر انسان قانون جانتا ہے، سامنے والے کے سامنے اگر قانون بولتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، آپ دیکھیں گے چاہے کوئی بھی ہو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قانون کی بات کریں گے اور قانونی بولی اگر اس کے سامنے بولیں گے تو لہذا جو بنیادی قوانین ہیں ہم کو اور آپ کو جاننا چاہیے، اور بنیادی قوانین کو ہم کو اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی ہم اپنے حق کے تعلق سے اپنی آواز اٹھاتے ہوئے اس قانون کا ہم حوالہ دے سکیں، اس قانون کے نمبر ہم بیان کر سکیں، آرٹیکل بیان کر سکیں کہ فلاں قانون فلاں چیز ہمیں حق دیتی ہے اور رائٹ دیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں قانونی طور پر ان قوانین کو اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگی میں اپنی جان سے بھی عزیز سمجھیں اور اس کو ہم مقدم رکھیں ہر طرح سے، ہر معاملے کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو دنیاوی طور پر ہماری آپ کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کی بھی ہمیں پیروی کرنے اور اس کے مطابق جس میں ہماری خیر اور بھلائی ہے اس کی پابندی ہمیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کی طرف سے دعائیں کی درخواست ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، ان کے دوست، ان کے احباب جو ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، آمین۔
میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ یہ ایک نیکی کا آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک آپ کی زندگی میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا ایک موقع ہے۔ جو بھی اللہ آپ کو صلاحیت دیا ہے، آپ اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے حساب سے جو بھی ڈالتے ہیں ہاتھ بند کر کے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن آپ کو دے گا، اور یہ چیز نیکی کی شکل میں آپ کا محفوظ ہو رہا ہے۔ تو مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ آپ کے تعاون سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، اور بقیہ مال کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر